सर्च न्यूज के साथ मैं हूं अरसलान खोकर। हेडलाइंस आपने जानी। यहां पर दुआ है अल्लाह ताला नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आले अलैहिस्सलाम के सदक़े वतन अजीज को तमाम मुश्किलात से निजात अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। बुलेटिन का आगाज होगा ब्रेक के बाद, साथ रहिए। अमरीकी नोट फिर बैक स्टेप पर। गुज़िश्ता रोज तारीखी उड़ान भरने वाले अमरीकी डॉलर ने पसपाई दिखाई। इंटरबैंक में डॉलर 5 रुपए 50 पैसे सस्ता हो गया। बेकदरी से रुलते रुपए को कुछ हौसला आया। अमरीकी नोट की कदर कभी कम तो कभी ज्यादा। गुज़िश्ता दिन भरी ऊंची उड़ान तो आज आ गया इसे रुपए की बेकदरी का ध्यान। पलक झपकते ही पलटा खाया और हरे नोट का रेट कुछ नीचे आया। इंटर मार्केट में डॉलर की कीमत में कुछ कमी आ गई। रुपए ने भी सुकून का सांस लिया। IMF की सख्त शराइत के बायस गुज़िश्ता रोज करेंसी मार्केट में अमरीकी नोट लाया बोलचाल और कर दिया रुपए को पटक पटक कर बेहाल। यूं डॉलर ने तारीख की बुलंद तरीन सतह को छू लिया। दूसरी जानिब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से भी कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज अच्छी खबरें आने लगी। यूटिलिटी स्टोर्स भी महंगे हो गए। मुख्तलिफ ब्रांड्स ने अपनी अशिया की कीमतों में इजाफा कर दिया। दूध, चाय, क्रीम और जूसेस भी शामिल। IMF के फरमाइशी प्रोग्राम की तकमील। महंगाई का नॉन स्टॉप सुनामी जारी। पाकिस्तानी आवाम के लिए जिस्म और जान का रिश्ता कायम रखना इम्तिहान बन चुका। महंगाई के सताए आवाम के लिए अब यूटिलिटी स्टोर से भी खरीदारी नामुमकिन। एक बार फिर मुल्क भर के यूटिलिटी स्टोर्स पर दूध, चाय, क्रीम और जूसेस की कीमतों में इजाफा किया गया है। 1 लीटर दूध यकमुश्त 30 रुपए तक महंगा होकर पैक 217 से बढ़कर 237 रुपए तक हो गया। 900 ग्राम चाय 250 रुपए तक महंगी हुई, जिसके बाद 900 ग्राम चाय का पैक 1490 रुपए से बढ़कर 1740 रुपए पर आ गया। ग्राम क्रीम की कीमत में 20 रुपए इजाफा देखा गया है। 1000 ml जूस की कीमत भी 10 रुपए बढ़ी है। 200 नोटिफिकेशन के मुताबिक यूटिलिटी स्टोर्स पर कीमतों में इजाफे का इत्तलाक फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगा। लाहौर के यूटिलिटी स्टोर पर कीमतें बढ़ने के बावजूद घी नापैद है। सस्ता घी लेने की गर्ज से आने वाले शहरी खरीदार खाली हाथ घरों को लौटने पर मजबूर हैं। नबील नकवी बराह रास्त मौजूद है। नबील, क्या तफसीलात हैं इस हवाले से? जी बिल्कुल, लाहौर में भी महंगाई के तूफान की शिद्दत में रोजाना की बुनियाद पर जो है इजाफा हो रहा है। गुज़िश्ता रोज यूटिलिटी स्टोर्स पर जो सब्सिडाइज घी है उसकी कीमतों में 115 रुपए फी किलो तक इजाफा हुआ और 490 रुपए तक जो है पहुंच चुका है। लेकिन सितम ज़रीफी ये है कि जिस घी की वसूली के लिए गरीब आवाम यूटिलिटी का रुख करती है, वहाँ पे हम लोगों को यूटिलिटी स्टोर्स पे वो घी ही मौजूद नजर नहीं आ रहा। दीगर कंपनीज के जो घी है, तेल है, वो तो यहाँ पर हम लोगों को नजर आ रहे हैं। मल्टी नेशनल कंपनीज के ब्रांड्स हम लोगों को यहाँ पे रखे हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जो सब्सिडाइज घी है उसके रैक्स मुकम्मल तौर पर जो खाली हैं और यहाँ की इंतजामिया के मुताबिक 2 से 3 रोज हो चुके हैं कि सप्लाई नहीं आ रही। गुज़िश्ता रोज ही 115 रुपए फी किलो जो है इजाफा हुआ था, जिसके बाद 490 रुपए किलो जो कीमत हो गई थी। लेकिन यहाँ पे अभी तक वो जो घी है वो भी नजर नहीं आ रहा। मैं इस वक्त लाहौर के सबसे बड़े यूटिलिटी स्टोर पे ये कहा जा सकता है कि यहाँ पे इनका रीजनल ऑफिस भी है, यहाँ पे भी जो है मौजूद नहीं है। लोगों की मुश्किलात में जो है रोजाना की बुनियाद पर जो है वो इजाफा होता जा रहा है। आवाम का यही कहना है कि रमजान और मुबारक की आमद है, लेकिन उससे कबल ही जो है रोजाना की बुनियाद पर महंगाई के बहुत शुक्रिया नबील नकवी। नादरा ने सुप्रीम कोर्ट में ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक देने से मुतालिक केस में रिपोर्ट जमा करवा दी। सुप्रीम कोर्ट में चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान और सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद अहमद की दरख्वास्त पर समाअत हुई। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को तारकीन वतन को वोट का हक देने से मुतालिक इकदाम का जवाब जमा करवाने की हिदायत की। इलेक्शन कमीशन के वकील ने अदालत को आगाह किया कि रिपोर्ट तैयार हो चुकी है, ताहम तकनीकी गलती के सबब जमा नहीं करवाई जा सकी, जिस पर अदालत ने रिमार्क दिए कि इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट जमा होने के बाद मामले पर समाअत की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक देने से मुतालिक दरख्वास्तों पर समाअत। ओवरसीज पाकिस्तानियों के वोट के हक के कानून में तरमीम आईनी तौर पर कैसे दुरुस्त नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने जवाब तलब कर लिया है। अदालत ने इमरान खान और शेख रशीद अहमद को जवाब जमा करवाने का वक्त दिया है। अदालत ने इलेक्शन कमीशन से समंदर पार पाकिस्तानियों को वोट का हक यकीनी बनाने के लिए इकदाम पर मबनी रिपोर्ट तलब कर ली है। सैरिश खान हमारे साथ बराह रास्त मौजूद हैं। जी सैरिश।
جی بالکل، اوورسیز پاکستانیوں کے ووٹ کے حق کے حوالے سے یہ کیس ہے جس کی آج سماعت ہوئی ہے۔ جسٹس اعجاز الحسن اور جسٹس اعجاز الحسن کی سربراہی میں دارالعلوم عظمیٰ کے 3 رکنی بینچ نے سماعت کی ہے۔ جسٹس منیب اختر اور جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی جو ہیں وہ اس بینچ میں شامل تھے۔ سابق وزیر اعظم عمران خان اور جو عوامی مسلم لیگ کے سربراہ ہیں شیخ رشید، ان کی جانب سے اس کیس کے اندر درخواستیں دائر کی گئی ہیں اور ان کی درخواستوں پر یہ سماعت تھی۔ شیخ رشید خود بھی آج سپریم کورٹ میں آئے تھے اور کمرہ عدالت کے اندر موجود تھے۔ آج ججز نے مختلف اہم سوالات اٹھائے ہیں کیس کے حوالے سے۔ جسٹس منیب اختر کا یہ کہنا تھا کہ پارلیمنٹ اگر اپنے ہی بنائے ہوئے قانون کو اس کی اصل حالت میں دوبارہ بحال کرتی ہے تو اس میں بتایا جائے کہ سپریم کورٹ اس معاملے کے اندر کیوں مداخلت کرے۔ سپریم کورٹ نے اس معاملے کے اوپر عمران خان اور شیخ رشید سے جواب طلب کیا اور ان سے یہ پوچھا ہے کہ جو اوورسیز پاکستانیوں کے جو ووٹ کا حق کے جو قانون کے اندر ترمیم کی گئی ہے وہ کیس کس طرح سے آئینی طور پہ درست ہے یا نہیں، اس حوالے سے سپریم کورٹ کو بتایا جائے۔ ساتھ ہی الیکشن کمیشن سے بھی اوورسیز پاکستانیوں کے ووٹ کے حق کو یقینی بنانے کے لیے جو اقدامات اب تک کیے گئے ہیں ان کے اوپر تفصیلی رپورٹ سپریم کورٹ کے اندر جمع کرانے کا حکم دیا گیا ہے، جس پہ جسٹس مظاہر نقوی کا کہنا تھا کہ اپنی ترمیمی درخواست دائر کر دیں اس معاملے کے اوپر آپ مناسب سمجھتے ہیں تو کیس کی جو سماعت ہے اس کو غیر مدت کے لیے ملتوی کیا گیا ہے اور عمران خان اور شیخ رشید جو کہ اس معاملے کے اندر اس کیس کے اندر درخواست گزار ہیں۔ شکریہ سہرش۔ لاہور ہائی کورٹ نے تحریک انصاف کے رہنما اسد عمر کی نظر بندی کے خلاف درخواست واپس لینے کی بنیاد پر نپٹا دی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شہرام سرور نے اسد عمر کی اہلیہ کی درخواست پر سماعت کی جس میں نظر بندی کے احکامات کو چیلنج کیا گیا۔ سماعت کے دوران درخواست گزار کے وکیل نے درخواست واپس لینے کی استدعا کی اور بتایا کہ وہ داد رسی کے لیے متعلقہ فورم سے رجوع کرنا چاہتے ہیں، اس لیے درخواست واپس لینے کی اجازت دی جائے۔ عدالت نے استدعا منظور کر لی۔ درخواست میں اسد عمر کی نظر بندی کو کالعدم قرار دینے کی استدعا کی گئی تھی۔ لاہور ہائی کورٹ نے تحریک انصاف کے 9 لیڈران سمیت 70 کارکنان کی بازیابی کے لیے حبس بیجا کی درخواست واپس لینے کی بنیاد پر نپٹا دی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شہرام سرور نے تحریک انصاف کے سینئر سینیٹر اعجاز چودھری کی درخواست پر سماعت کی تو درخواست گزار کے وکیل نے درخواست واپس لینے کی استدعا کی۔ عدالت نے استدعا منظور کر لی اور درخواست واپس لینے کی اجازت دے دی۔ درخواست میں نشاندہی کی گئی کہ تحریک انصاف نے قانون کی حکمرانی اور عام انتخابات نہ کروانے کے خلاف جیل بھرو تحریک شروع کی اور گرفتاریاں دی، لیکن اب کارکنان رہنما اس حوالے سے معلومات فراہم نہیں کر رہے۔ درخواست میں استدعا کی گئی کہ گرفتار رہنماؤں اور کارکنان کو بازیاب کروانے کا حکم دیا جائے۔ لاہور میں آمدن سے زائد اساتذات کیس کی سماعت۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی نیب آفس میں پیشی۔ عثمان بزدار کو آمدن سے زائد اساتذات کیس میں طلب کیا گیا۔ عثمان بزدار نیب میں 2 طلبی کے باوجود پیش نہیں ہوئے۔ عثمان بزدار کو اپنی تمام جائیدادوں کا ریکارڈ لانے کی ہدایات کے ساتھ طلب کیا گیا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کا بڑا حکم۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کو ترقیاتی پروجیکٹس کے افتتاح سے روک دیا گیا۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ کلمہ چوک انڈر پاس کا نگران وزیر اعلیٰ نے افتتاح کیا جو نگران وزیر اعلیٰ کا اختیار نہیں۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کو اتنی جلدی افتتاح کرنے کی کیا تھی؟ ابھی تو کلمہ چوک انڈر پاس زیر تعمیر ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد کریم نے سموک کے تدارک کے لیے شہری ہارون فاروق کی درخواست پر سماعت کی۔ عدالت نے رمضان المبارک میں بیکریز کے رات میں مزید 1 گھنٹہ کھلے رہنے کی مہلت دینے کی استدعا مسترد کر دی، جبکہ چیئرمین پلاننگ کمیشن کو توہین عدالت کا نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کیا۔ عدالت نے چیف سیکرٹری پنجاب اور چیئرمین PND کو نوٹس جاری کرتے ہوئے ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا۔ عدالت نے فصلوں کی باقیات سے متعلق جدید مشینری کے بجٹ کو روکنے پر توہین عدالت کا نوٹس جاری کیا، جبکہ محکمہ بابڈا کو لاہور میں درخت کاٹنے سے بھی دیا گیا۔ جسٹس شاہد کریم نے ریمارکس دیے کہ درخت کاٹنے والوں کو جیلوں میں ڈالوں گا۔ مزید خبریں بریک کے بعد ساتھ رہیے۔ سربراہ عوامی مسلم لیگ شیخ رشید احمد نے کہا عوام مہنگائی کا انتقام عمران خان کو ووٹ دے کر لیں گے۔ جو انتخابات سے متعلق سپریم کورٹ فیصلے کی حکم عدولی کرے گا وہ کٹہرے میں کھڑا ہوگا۔ الیکشن ہو کے رہیں گے، کوئی طاقت ان الیکشنز کو نہیں روک سکتی۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں۔ جو بھی سپریم کورٹ کے فیصلے کی جنرل الیکشن 2 صوبوں میں حکم عدولی کرے گا وہ سپریم کورٹ کی تصدیق کرے گا اور عدالت کے کٹہرے میں کھڑا ہوگا۔ غریب مر رہا ہے، غریب ذبح خانے میں ہے اور یہ اقتدار کے مستی کے مے خانے میں ہے۔ غریب ان کو ایسا سبق سکھائیں گے، الیکشن ہوں گے، الیکشن ہو کے رہیں گے، دنیا کی کوئی طاقت پاکستان میں
ان آنے والے الیکشنز کو نہیں روک سکتے. اور پنجاب میں اور کے پی کے میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں, امیدوار میدانوں میں نکل آ رہے ہیں, پارٹیاں ٹکٹ جو ہیں اپنے تقسیم کرنے کی میٹنگز کر رہی ہیں, اور مجھے پورا یقین ہے کہ جو یہ مہنگائی کا طوفان اور سمندر اور 300 روپے کا جو کم و بیش 300 روپے کا ڈالر ہوا ہے, نہ فنڈنگ ہے, نہ ڈالر ہے, نہ پیٹرول ہے, شرح سود بڑھائی ہے, یہ ساری عوام کے جو ذبح خانے میں ڈالا ہے, یہ انشاءاللہ ووٹ پہ لوگ انتقام لیں گے اور عمران خان کو ووٹ ڈالیں گے. تحریک انصاف کے سینیٹر شبلی فراز نے کہا, معیشت کا حال سب نے دیکھ لیا, جب سے حکمران آئے ہیں ہر طبقہ متاثر ہوا ہے, زر مبادلہ نہیں آ رہا, لوگوں کو حکومت پر اعتماد نہیں, حکمران الیکشن سے فرار ہو سکتے ہیں. ٹیکنالوجی کا استعمال پاکستان میں شفاف الیکشن کا واحد طریقہ ہے. الیکٹرانک ووٹنگ مشین کو انٹروڈیوس کرایا جائے, اور دوسرا تھا کہ اوورسیز پاکستانیز کو ووٹ کا حق دیا جائے. الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا تو جو حشر ہوا وہ آپ نے دیکھا کہ اس حکومت میں اور الیکشن کمیشن آف پاکستان وہ پاؤں گھسیٹتے رہے, اور انہوں نے اس کو ڈیلے کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی, کیونکہ پاکستان میں شفاف الیکشن کرانے کا وہ ایک واحد طریقہ تھا کہ ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جائے. اس کے علاوہ جو اوورسیز ووٹنگ کا رائٹ تھا, جو کہ اس حکومت نے آتے ہی دونوں امینڈمنٹس کو اڑا دیا, وہ اس لیے ضروری ہے, اور خاص طور پہ آج کل کے جو معاشی بحران میں ہم نے یہ دیکھا ہے, جس میں کہ ڈالر اب 300 روپے سے اوپر چلا گیا ہے. پاکستان کے دو ذرائع تھے, ایک ایکسپورٹس اور ایک جو ہے اوورسیز ورکرز کی ریمیٹنسز, اور تیسری ہوتی ہے فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ. لیکن یہ دو چیزیں ایکسپورٹس اور ریمیٹنسز یہ جو ہے تو بہت ہی ضروری ہوتی ہیں ہمارے لیے. جب سے یہ آئے ہیں انہوں نے اس قانون کو ہٹایا, اور اوورسیز ورکرز کو انہوں نے ریمیٹنس اپنی کم کر دی ہے. تحریک انصاف کے رہنما بابر اوان نے دعویٰ کیا ہے کہ عمران خان پر قاتلانہ حملے کی تیاری کی جا رہی ہے. عمران خان کو اسلام آباد ہی کیوں بلایا جاتا ہے؟ اسلام آباد کچہری میں قتل نہیں ہوا, کئی قتل ہوئے مگر قاتل کا پتہ نہیں چلتا. عمران خان کو سیکیورٹی کے حوالے سے تنہا کیا جا رہا ہے. میں سیاسی بیان نہیں دے رہا, مجبور ہو کر لوگوں کو آگاہ کر رہا ہوں. آپ کے سامنے یہ انتہائی سنگین اور حساس صورتحال آپ کے سامنے بیان کرنے پہ ہم مجبور ہو گئے, تاکہ قوم کو پتہ لگ سکے, پوری دنیا کو پتہ لگ سکے کہ کس طرح دوبارہ عمران خان کی جان لینے کی کوشش ہو رہی ہے. اسلام آباد کی کچہری ہے, اس کو کہتے ہیں ڈیتھ ٹریپ, کہ یہ موت کا پھندا ہے. ویسے نہیں وہ کہتے. سیشن جج, سینئر وکیل, لیڈی لائر, لٹیگنٹ, عملے کے لوگ اسلام آباد کچہری میں ایک دفعہ قتل نہیں ہوئے, 2 دفعہ قتل ہوئے. کیا کوئی مجھے بتا سکتا ہے یہاں کا ذمہ دار کہ ان کے ملزم کہاں گئے؟ کہ عمران خان کو سیکیورٹی کے اعتبار سے سارا تنہا کر دیا گیا ہے. میں اس کی مثال آپ کو دیتا ہوں. لاہور ہائی کورٹ میں جب عمران خان پہنچتے ہیں تو فاضل عدالت یہ کہتی ہے کہ سیکیورٹی میں اندر لایا جائے. وکیل وہاں اندر بات کرتے ہیں, کہتے ہیں سیکیورٹی نہیں ہے جب بیل کا عمل ختم ہوا. آج پہلوانوں کے شہر گجرانوالہ میں متوالوں کا سیاسی اکھاڑا سجے گا. مسلم لیگ نون کی چیف آرگنائزر مریم نواز آج گجرانوالہ میں ورکرز کنونشن سے خطاب کریں گی. جلسہ گاہ میں تیاریوں کی صورتحال جانیں گے ہمارے نمائندے ساجد عوام سے. جی ساجد. مسلم لیگ نون کی چیف آرگنائزر مریم نواز آج گجرانوالہ میں کارکنان سے خطاب کریں گی. مریم نواز آج 3 بجے کے قریب گجرانوالہ پہنچیں گی. مسلم لیگ نون کے مقامی عہدیداران کی جانب سے مریم نواز کے استقبال کے لیے خوش آمدید کے استقبالیہ بینر اور فلیکسز شہر بھر کے اندر آویزاں کر دی گئی ہیں. مریم نواز گجرانوالہ میں غلام حسین پارک کے اندر جلسہ گاہ میں خطاب کریں گی. میں اس وقت جلسہ گاہ میں موجود ہوں. اگر میرا کیمرہ مین دکھائے تو گجرانوالہ. ساجد عوام پاکستان میں بلیٹن میں اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید تفصیلات کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ searchtv.pk. دیکھتے رہیے سچ.